अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नोवेल स्टूडियो। वेलकम करती हूँ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को। बोल्ड नोवेल रीडर में वेलकम है। एंटीमेट रोमांस है, वेडिंग स्पेशल एपिसोड नंबर 9 है, तेरा इश्क या लम्स की। मेरी उन तमाम रीडर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अप्रिशिएट फील कर सकूँ और आपको आने वाले एपिसोड के बारे में जल्दी से जल्दी पता चल सके। चलें जल्दी से नॉवल को स्टार्ट करते हैं। न जाने वो कब सोए थे, लेकिन दिन ढल चुका था और शाम हो चुकी थी। वो कब से इसके वजूद में पनाह ढूंढने नींद की वादी में उतरी हुई थी। बुराक ने अपनी आंखें खोली। वो इसको अपने सीने पर सर रखे पाया। मुस्कुराहट इसके होंठों पर फैलकर इसके दिलकश बना गई। ब्लू आंखें जगमगा रही थी। वो इसकी ज़िंदगी थी और वो इसकी ज़िंदगी में कदम रखने वाला पहला मर्द था। और नरमी से अपने हाथों से इसके गुलाबी गाल छूने लगा, चेहरे पर बिखरे बाल पीछे करने लगा। एक नज़र घड़ी को देखा, शाम के 6 बज रहे थे। इसने पुरस्कून सांस भरते हुए इसके गुलाबी लबों को देखा था। ओहो, तुम नींद में हो और थकी हुई भी हो, वरना तुम्हें छेड़ने से बाज ना आता। लेकिन मेरी बेबी तंग हो जाती। इसके कान में सरगोशी करने की सूरत, इसका कसमसाना और गुलाबी गालों पर बिखरी लाली पर वो दिलो जान से फिदा हुआ था। इसके माथे पर अपने लब रखते हुए इसने ब्लैंकेट हटाया और बॉक्सर में मौजूद जल्दी से रेस्टरूम में घुसा था। इसके बेड छोड़ते ही डेफ्नी ने करवट बदली थी और इससे मौजूद ना पाकर घबरा कर आंखें खोली। इसकी बेचैनी निगाहें चारों तरफ घूमी थी और इसकी शर्ट में थी और इसकी पैंट ज़मीन पर गिरी हुई थी। गुज़श्ता लम्हात का सोचकर ही इसकी आंखें शर्म से झपकने लगी। गालों पर लाली बिखरने लगी। इसके लंबे बाल भी कमर पर बिखरे हुए थे और वो इसके लम्स की खुशबू में कैद हुई पड़ी थी। रेस्टरूम से पानी गिरने की आवाज़ ने इसे पुरस्कून सांस भरा और वो लेट गई। कुछ देर बाद अपना मुंह बाहर निकाले इसे बेड पर ख्यालों में गुमलेटा देकर खंकारा। डेफ्नी चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन इसे निगाहें झुकानी पड़ी। वो ब्लैंकेट को भी जल्दी से अपने ऊपर ले लिया। क्या तुम मेरे कपड़े शरफ से मंगवा सकती हो? जल्दी में लाना भूल गया था। इसके होंठों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी, जबकि डेफ्नी इसकी तरफ देखने से ही कतरा रही थी। इसे बार बार इस नीली नज़रों की गहराई खुद में उतरती महसूस हो रही थी। सुन रही हो? वो दोबारा मुखातिब था और बाथरूम के सामने खड़ा था। गालबन शायद बाथरूम में है। जी, वो बस इतना ही कह सकी। बीगी बिल्ली बने बुराक को वो बहुत क्यूट लगी थी। वो आहिस्ता से चलता हुआ बाहर आ गया और इसके करीब आए बेड पर टिक गया। इसकी लंबी झुकी पलकों को देखते हुए बुराक को इसके ग्रेस बहुत अच्छा लगा था। तुम शर्माती हुई बहुत क्यूट लगती हो। वो इसके चेहरे पर बिखरे हया के रंगों को देखते हुए दोनों अतराफ बाजू रखते इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा कर गया। डेफ्नी इसके गिने बालों से निकलते पानी के कतरे को खुद पर गिरता महसूस करके गड़बड़ा कर सीधी हुई और खुद के गिर्द फैलती खुशबू को महसूस करने लगी। वो इसकी तरफ देखने लगी तो इसकी आंखें हद दर्जा चमक रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे गहरे नीले समुद्र पर पड़ती सूरज की किरणें। तुम्हारा तिल भी बहुत खूबसूरत है। वो इसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़े इस पर झुक गया और इसकी तेज़ धड़कनों को महसूस करने लगा। नरमी से अपने गुलाबी होंठों से इसके लबों को पास दिल छूते हुए इसके जज्बात फिर से बेकाबू होने लगे। वो कितनी दिलकश थी, इसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और दिलनशीन लड़की, और इसकी पहली मोहब्बत और पहला इश्क जिसने इसे कई सालों से बेकरार रखा था। वो इसे आंखों में खुमार लिए देखता रहा, इसकी धड़कनें सुनता रहा। नज़रें उठाओ, मैं इन आंखों का पैगाम पढ़ना चाहता हूँ। वो इसकी थोड़ी नीचे उंगली रखते इसकी झुके सिर को उठा गया। डेफ्नी मुश्किल इसके जज्बात से भरी आंखों को देख पाई थी। मैं फ्रेश हो जाऊँ? वो अटकते हुए इससे पूछ रही थी। बुराक को इसका अंदाज़ बहुत भाया। क्यों नहीं, जाओ। वो पीछे हट गया तो वो झिझक से इसकी तरफ और कभी खुद को देखने लगी। बुराक को इसका शर्माना लहजाना बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, मैं चला जाता हूँ, लेकिन देखो, मैं बाथरूम में बाहर घूमता अच्छा नहीं लगूंगा। इसकी शरारती नज़रें इसके ब्लैंकेट में छुपे वजूद पर जमी हुई थी। आप अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लें। इसके कपकपाते होंठों ने मनमनाहट की थी और वो लब दबाए उठ गया और फिर इसकी तरफ पुश्त किए इसके चलते कदमों को महसूस करता रहा। एशियंस वाकई बहुत शर्मीले होते हैं, इसके दिल ने सदा लगाई थी। अशरफ, मेरा एक ड्रेस ले आना, फ़ोन पर इसने कह दिया था। वो अशरफ से कपड़े ला रहा था। वो हैरत से अपने सर को देख रहा था कि माजरा क्या था। पाकिस्तान में रहने के दौरान पहली दफ़ा अशरफ ने इसके चेहरे पर सच्ची खुशी झलकती देखी थी। खैर, इसका मालिक हर हाल में प्यारा लगता था। लगता है मैम और सर के साथ सब कुछ ठीक हो गया है। शुक्र है, इनकी लड़ाई तो ख़त्म हुई। वो मुस्कुराता हुआ हवेली से निकल गया।
وہ اس کے گلابی چہرے، گیلے پشت پر بکھرے بالوں کو کافی دیر تک بیرونی دروازے پر کھڑے دیکھتا رہا، پھر روم میں آ کر اس کے نکھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے پیچھے سے اس کے حصار میں لے لیا۔ مجھ سے ناراض مت ہونا میری زندگی، میں کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہ سکتا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے شیمپو کی خوشبو کو سانسوں میں منتقل کرتا رہا۔ ڈیفنی اس کی گرم سانسوں کو گردن پر بکھرتا محسوس کیا تو اس کے ہاتھوں میں پکڑا برش نیچے گر گیا۔ وہ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کا دل اس کی طرف ہمکنے لگا تھا۔ وہ بہت اچھا تھا، قربت کے لمحات میں بھی اسے تکلیف نہیں دے سکا۔ وہ اس کے یورپی شہزادہ، وہ عام مردوں سے مختلف تھا۔ تمہیں معلوم ہے، جب مجھے اشرف نے بتایا کہ تم نے طلاق اس کا نام لیتے ہوئے بھی میرا دل کانپ جاتا ہے۔ جب اس نے بتایا کہ تم پیپرز ریڈی کروانے کا کہہ رہی ہو، میرا دل بہت ڈر گیا تمہیں کھونے سے، اور مجھے بہت غصہ آنے لگا تم پر۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے اپنا ملک چھوڑ آیا تھا، اب تم مجھے نہ ملتے میں دنیا بھی چھوڑ دیتا۔ وہ اس کا چہرہ موڑ کر اسے حصار میں لیے رفتہ رفتہ بول رہا تھا۔ اس کا ہر لفظ ڈیفنی کے دل پر اتر رہا تھا۔ اس کی چاہت اس کی آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا تم پر، اور اسی غصے میں وہ سب کچھ ہوا، لیکن میں کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ تم میری روح کی غذا ہو، بھلا ایسی نعمت کوئی کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ لیکن تمہارا ٹھکرانا مجھے بہت برا لگتا تھا۔ وہ اپنا اظہار ساری رات اس پر کرتا رہا۔ اب بھی اس کی ایک ایک بات ڈیفنی پورے دل سے سن رہی تھی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس کا جھکا سر ہاتھوں سے بلند کرتے اس نے کہنے لگا۔ وہ اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ ڈیفنی نے اس کے خود پر جھکے چہرے کو دیکھا تھا جہاں محبت کا سماں آباد تھا۔ میں کیا کہوں؟ کہنے کو کچھ بچا ہے؟ آپ نے شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اس کی آہستہ آواز پہ براق نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھ پہ کمپرومائز کرو گی؟ وہ سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ ڈیفنی سٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کمپرومائز کرنا ہوتا تو کہیں بھی کر لیتی۔ وہ نظریں چکا گئی اور براق کا چہرہ اس لمحے کھل اٹھا۔ مطلب انڈائریکٹلی اسے محبت کہہ سکتے ہیں؟ اس کا لب و لہجہ اس کے سماعت میں گھلا تھا۔ ڈیفنی چچک گئی۔ مجھے اظہار محبت کرنا نہیں آتا، اور وہ بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ کیا وہ اس خوشبوؤں میں بسے شخص سے دور جا سکتی تھی؟ اب وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے وجود پر اپنا نقش چھاپ کر اس شخص نے اس کو اپنا غلام کر لیا تھا۔ ڈیفنی اس غلامی کو دل سے قبول کر گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا براق شاید تم ہار مان جاؤ اور واپس چلے جاؤ، لیکن تمہاری محبت سچی تھی اور ہجر نے اس عشق میں بدل دیا۔ تمہاری سچی محبت کے آگے میں ہار گئی اور تم جیت گئے۔ مضبوط سنگلا بازوؤں نے اسے نرم وجود کے خود میں سختی سے بھینچ لیا۔ مشرقی لڑکی تمہارے مغربی شہزادے نے تمہارے ان کہی محبت کو پا لیا ہے۔ شاید اظہار تم کر نہ سکو، لیکن تمہارا عمل مجھے ہر بات بتا دے گا۔ بے شک اس اظہار کا حوالہ تمہارا ہر عمل سمجھا دے گا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے تپتی دھوپ سے بھاگ کر اب اسے ٹھنڈی چھاؤں میں اپنی پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ ڈیفنی اسے محبت کا اظہار نہیں کر سکی، لیکن وہ مغربی شہزادہ اسے سمجھاتا تھا اور اس کے لمس پر ہی الحمدللہ کہتا اٹھا۔ تیرے ہر لمس کے احساس پر میری روح کا الحمدللہ کہنا محبت کی دلیل ہے۔ رنگ ٹیون کی آواز پر اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون اور ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ ڈیفنی کدھر ہو؟ وہ اونچی آواز میں بولا تھا، لیکن وہ شاید کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ وہ مجبوراً اٹھتے ہوئے فون اٹھا گیا۔ ہیلو! اس کی بھاری آواز پر دوسری طرف خالہ نے چونک کر فون کو دیکھا۔ شاید کوئی غلط نمبر ملا لیا تھا، لیکن نمبر اس کے گھر کا ہی تھا۔ پھر یہ شخص کون تھا؟ ڈیفنی! انہوں نے تحقیق کے لیے نام لیا تو براق چونک گیا، اور وہ آواز کسی خاتون کی تھی۔ جی بولیے، کیا کام ہے؟ اس کا انگلش لب و لہجہ مقابل کو چونکا گیا، اور پھر بغیر کچھ کہے خالہ نے جھٹ سے فون نیچے رکھ دیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اسی وقت ڈیفنی باہر آئی۔ ڈیفنی کسی خاتون کا فون تھا، وہ اب اسے بتا رہا تھا۔ ڈیفنی دھڑکتے دل کے ساتھ فون کو دیکھ رہی تھی۔ خالہ! اس کے لبوں سے سرگوشی برآمد ہوئی۔ ان کو میں کیا کہوں گی؟ وہ دل میں سوچ کر رہ گئی۔ ہاسپٹل میں آج سینئرز کا راؤنڈ لگنا تھا۔ ڈیفنی ہر کام پر دھیان دے رہی تھی، کہیں بری مینجمنٹ کی وجہ سے اسے نکال نہ دیا جائے۔ عائشہ اس کو مصروف دیکھ رہی تھی اور علی کے چکر بار بار اس کے گرد لگتے، لیکن وہ بے نیازی سے اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ ڈیفنی کتنی روڈ ہو گئی ہو تم، کم از کم اس بیچارے پر اپنی نظریں کرم ہی کر دو۔ عائشہ کی بات پر ڈیفنی نے لب بھینچ لی۔ یہ معاملہ بھی اسے ہی نپٹانا تھا۔ ویسے کچھ دنوں سے تم ہیلدی لگ رہی ہو، گال بھی مزید ٹماٹر جیسے ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ عائشہ اس کے پاس ہی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور دلچسپی سے اس کا نکھرا چہرہ دیکھنے لگی۔ کسی کی محبت کا کمال ہے، ڈیفنی چاہ کر بھی اسے بتا نہ سکی۔ ڈیفنی بتاؤ، کیوں بلش کر رہی ہو؟ اس کی گالوں پر نہ جانے کیوں لالی بکھر گئی تھی۔ وہ جلدی سے خود کو قابو کرتی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم جا کر اپنا کام کرو، ہمیں انچارج لگایا گیا ہے۔ اگر گڑبڑ ہوئی یا مریضوں کی دیکھ بھال میں کوئی مسئلہ آیا تو بہت برا ہوگا۔ آئے ہائے، قسم سے بہت ان رومانٹک ہو تم۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔
وہ پرسکون مضبوط قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پیچھے ہاتھ بندھے ملازم بھی اس کے ساتھ دے رہے تھے۔ کیا آپ ایک دفعہ پورے ہاسپٹل کا وزٹ کرنا چاہیں گے؟ بالکل، آپ کی منشا کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کی سنجیدگی بڑے لہجے کو دیکھتے ہوئے جونیئر مینیجر نے دہائی دی۔ یہ وہی جانتا تھا کہ وہ دن میں کتنی دفعہ اس کال کرتا تھا، لیکن وہ ذرا دلچسپی نہ لیتا تھا اور بار بار ٹال دیتا۔ اب کئی مہینے بعد وزٹنگ پر اس کا چکر لگا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کیا کہہ کر وہ آٹومیٹک ڈور سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی 3-4 اور بھی ڈاکٹرز تھے۔ اپنے مین آفس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نظر سامنے کھڑے ہاسپٹل کے عملے پر پڑی تھی، جن میں کئی لڑکیاں منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ کوفت زدہ ہوا تھا اور اپنے سامنے انہی میں علی کو بھی کھڑا پایا۔ اس کا حساب وہ الگ سے کرے گا۔ اس کی جرأت کیسی ہوئی اس کی بیوی کے پیچھے پڑنے کی؟ ڈیفنی منہ کھولے سامنے موجود نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ براق اور اس کے پیچھے سر جھکائے آتا اشرف۔ اس کی کارستانی اسے اب سمجھ آئی تھی۔ بلیک شرٹ اور پینٹ پہنے ساتھ لانگ وائٹ اوور کوٹ میں اس کا نمایاں قد نظروں کو بھلا لگ رہا تھا۔ آنکھوں پر بلیک گوگلز چپکائے وہ چہرے پر سجی ہلکی ہلکی داڑھی اور مغربی مغرور کھڑی ناک والا شہزادہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بہت سی لڑکیاں کی طرف ڈیفنی بھی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات تھی، باقیوں کے منہ ستائش سے جبکہ منہ حیرانگی سے اور غصے سے پھول گیا تھا۔ قدرت کا یہ ماننا تھا کہ وہ کبھی بھی اس سے غافل ہوا ہی نہیں تھا۔ علی نے نہایت ناگواری سے اس کی آنکھوں میں چھائی ستائش کو دیکھا تھا۔ آئے ہائے ڈیفنی، کتنا خوبصورت لڑکا ہے، انگریز کی اولاد الگ لگ رہا ہے۔ لیکن قسم سے یار، اردو بہت پیاری بولتا ہے، اس کا اردو ایکسنٹ بہت دلکش ہے۔ عائشہ کھلی آنکھیں لیے خواب سی اس کے ساتھ کھڑی اس کے شوہر کی تعریف کر رہی تھی۔ ڈیفنی غصے سے اس کو کوہنی مار گئی۔ ہوش میں آؤ مسٹر آرمی مین، میں نے تمہاری آنکھیں نکال دینی ہیں۔ وہ اسے طعنہ دیتی وہاں سے پیر پٹک کے چلی گئی۔ اسے بار بار اشرف پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ نمونہ جھوٹا اس کو بیوقوف بناتا رہا اور وہ بنتی رہی۔ کتنا پور مینجمنٹ ہے آپ کا۔ مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے کم از کم روم میں کچھ پلانٹ تو ہونا چاہیے۔ روشن دان کے پاس ہریالی تازگی بخشتی ہے اور مریض کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ دوسرا، یہاں پر چیزوں کی بہت کمی ہے، ایمرجنسی کے لیے پہلے سے تیار رہنے چاہیے۔ اور یہ مریضوں کی ہسٹری کو صرف کمپیوٹر پہ ہی نہیں بلکہ ہاتھ پر رجسٹر پہ فائل کی صورت میں بھی سیو کرنا چاہیے تھا۔ کمپیوٹر کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے، سافٹ ویئر کبھی بھی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے۔ کتنا پور اسٹاف مینجمنٹ ہے آپ لوگوں کا۔ وہ ہر چیز کو دیکھ کر نقص نکال رہا تھا، بلا وجہ سب کو بگا رہا تھا۔ ڈیفنی کو سخت طیش آیا۔ کل جس کو پڑھایا تھا آج وہ ہمیں ہی سبق سکھانے چل پڑا۔ وہ سوچ کر رہ گئی، لیکن اس کی ذہانت کسی سے چھپی نہیں تھی۔ وہ بس کام چور تھا، لیکن جو کام بھی کرتا پھر لگن سے کرتا تھا۔ مس ڈیفنی، کیا آپ بتائیں گی کہ ڈیٹا صرف کمپیوٹر پہ کیوں سٹور ہے؟ سب کے سامنے مجرم بنی وہ کھڑی تھی۔ سب کو جاڑ پلانے کے بعد اب وہ اس کی طرف آیا تھا۔ ڈیفنی نے گھور کر اسے دیکھا تھا، مگر وہ سنجیدہ ہی رہا۔ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا تو کسی اور سے مشورہ لے لیتی۔ سافٹ ویئر فائل کبھی بھی فیوز ہو سکتی ہیں، آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ اس کے سرد آواز پر ڈیفنی کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں پہچان کا کوئی رنگ بھی نمایاں نہیں تھا۔ ڈیفنی کو سب کے سامنے اس سخت الفاظ ذرا بھی اچھے نہ لگے۔ وہ اس کی انسلٹ کر گیا تھا۔ علی نے بمشکل لب بھینچے، لیکن بیگی بلی بنے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتا رہا۔ آئندہ کسی بھی کام میں ٹانگ اڑانے سے پہلے مجھ سے مشورہ لازمی لیجیے گا، اور آپ کی یہی سزا ہے کہ ہاسپٹل کے سارے ریکارڈ آپ کمپیوٹر سے رجسٹر پر لکھ کر منتقل کریں گی۔ اس کو بے بسی سے ڈانٹتے ہوئے وہ ہر حد پار کر گیا تھا۔ عائشہ نے تعصب سے ڈیفنی کے لرزتے ہاتھ دیکھے۔ وہ جتنا ڈر رہی تھی اتنا ہی برا اس کے ساتھ ہوا تھا۔ ڈیفنی ہاتھ کے پشت سے آنکھ سے نکلا آنسو پونچھ کر وہاں سے جانے لگی، لیکن اس کی آواز پر رکنا پڑا۔ مس ڈیفنی، آپ کو کس نے اجازت دی یہاں سے جانے کی؟ وہ سرد آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ڈیفنی دھک دھک کے دل سے وہاں پر مشکل کھڑی تھی۔ باقی اسٹاف جا سکتا ہے۔ اس کی نیلی آنکھیں اس پر جمی تھی، لیکن کہہ وہ سب سے رہا تھا۔ رفتہ رفتہ مین آفس سے سارے باہر چلے گئے۔ علی بے چینی سے اس کے روئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، پھر مجبوراً براق کے گھرنے پر وہاں سے چلا گیا۔ سب کے جانے کے بعد براق نے اس کے لرزتے جسم کو دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں مینچ کر خود پر قابو کرتے جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ڈیفنی، وہ اسے پکڑ کر اپنے مقابل کر گیا تو وہ اس کے سسکتے ہوئے روتی اس کے ہاتھ جھٹکنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، آپ بھی دفع کر دیجیے، آپ ہمیشہ مجھے دکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوئی تو براق نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھوں کو صرف دیکھا، پھر جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیا تھا۔ ڈیفنی دھک سے اس کی قربت کو اپنے قریب سے محسوس کرنے لگی۔ وہ گہری نیلی آنکھیں اس کے ایک ایک نقش کو فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیفنی مذمت کرنے لگی، لیکن اس کی گرفت اسے اپنی پشت پر سخت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سسکا رہی تھی، دیکھو میری مجبوری سمجھو، میں آنر تھا۔ اگر یوں ہی خاموشی سے سب غلطیاں دیکھتا رہتا یا تمہیں کچھ نہ کہتا تو سب نے وہی غلطیاں دوبارہ کرنی تھی۔ پلیز سمجھو اس بات کو، اور ہاں، مجھ سے یوں دور مت جانا کبھی، ورنہ بہت برا پیش ہوں گا۔ وہ اس کے رخسار پر انگوٹھا پھیرتا رفتہ رفتہ کہہ رہا تھا۔ ڈیفنی سانس روکے اس کو اپنے قربت دیکھ رہی تھی۔ اس کا دوسرا ہاتھ اس کی پشت پر حرکت کرنے لگا۔ وہ گڑبڑاتی مین آفس کے اوپن ڈور کو دیکھنے لگی۔
ادھر دیکھو۔ اس کی پکڑ سخت ہوئی اور پھر اس نے بغیر ہاسپٹل کا خیال کیے اس کے آنسوں کو لبوں سے چننا شروع کیا تھا۔ ڈیفنی تیز تڑکتے دل سے اپنے چہرے کو تمازت زدہ محسوس کرنے لگی۔ اسے اپنے چہرے پر بام پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے لبوں کا لمس اس کے چہرے پر اتار رہا تھا، پھر جھکے سر کو پیچھے کر کے اس کا سرخ اناری چہرے پر پھیلی سرخی دیکھنے لگا۔ یوں شرمایا مت کرو، میرا دل حد پار کرنے لگتا ہے۔ وہ اس کی لالی بکھرتے ٹماٹر جیسے گال پر نظریں گاڑے کہہ رہا تھا، براق مجھے جانے دیں۔ وہ منمنائی، جانتی تھی وہ بے باک تھا۔ نو، ابھی ایک کس باقی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس کے لبوں پر جھکنے لگا، لیکن وہ جٹ سے اپنا چہرہ پلٹ گئی۔ ڈیفنی نے اپنے گال پر اس کی چپتی ہوئی داڑھی محسوس کی تھی، ساتھ ہی اس کا لمس وہ ہلکا سا کاٹ کے پیچھے ہٹا تھا۔ آج اس کے گال چومے تو اندازہ ہوا، چائے اچھی ہے مگر میٹھا تیز ہے۔ بہت ظالم ہو، وہ اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ ڈیفنی نے اپنے گال پر جلن محسوس کر کے ہاتھ رکھا۔ کسی نے بہت غور سے ان کے کھلے دروازے سے جھانکتے ہوئے جود کو دیکھا تھا اور لب بھینچتے لیے تھے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ آپ نے ٹھیک کیا میرے ساتھ۔ سب کے ساتھ انصاف برتنا چاہیے، لیکن وہ اشرف یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ حواسوں میں آتی کمر بستہ اب میدان میں اتر آئی تھی۔ براق نے زیر لب ہنسی دبائی۔ بتائیں؟ ڈیفنی نے آنکھیں سوکڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اب مجھے کیا پتہ یار؟ بتائیں، جھوٹ مت بولے، آپ نے ہی اشرف کو میرے پیچھے لگایا تھا نا؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور آپ ہی نے سارے گارڈز کو رکھا تھا، سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ تھا۔ وہ تائید چاہ رہی تھی۔ براق مسکین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں ہاں بولوں تو؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولا تو ڈیفنی کو بہت کیوٹ لگا، لیکن اس نے اپنے دل کو ڈپٹ کر سلا دیا۔ تو آپ کو بھی سزا ملے گی، ٹھیک ہے، اسی طرح جس طرح ابھی آپ نے مجھے اتنا سارا کام کرنے کی دی ہے۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ براق نے اپنی ہنسی روک کر اس کو دیکھا تھا۔ کون سی سزا سنائے میرے دل کی ملکہ؟ جی، آپ 10 دن تک میری قربت نہیں آئیں گے۔ اسے ہاتھ اٹھائے وارن کرتے ہوئے مین آفس کے ڈور تک آ گئی تھی، لیکن یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ویسے بھی میں صرف پرسوں ہی تمہارے قریب آیا تھا، وہ بھی پہلی دفعہ۔ اب تمہیں روز چھوئے بغیر گزارا نہیں۔ وہ منہ بنائے بولتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ ڈیفنی کی نظر اس کے بڑھتے قدموں پر تھی۔ آپ کو یہی سزا کافی ہے؟ وہ زبان نکالے سے چڑھاتی باہر بھاگی۔ براق جلدی سے دروازے تک آیا، لیکن وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرے گنگنانے لگا۔ I will register my soul in your name so that I can spend all my life by your side۔ اسے لگتا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بیچ میں یہ محبت ہمیشہ سے قائم تھی۔ ڈیفنی ہاسپٹل کی ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گئی ہے، کب تک یوں کام کرتی رہو گی؟ وہ کب سے کمپیوٹر کے آگے بیٹھے تمام ڈیٹا فائلز پر لکھ رہی تھی۔ کچھ مدد عائشہ نے بھی اس کی دی تھی، لیکن اب ڈیوٹی اوور ہو چکی تھی۔ میں کام مکمل کرنے کے بعد ہی جاؤں گی۔ وہ اس کمپیوٹر پر نظریں جمائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ عائشہ نے تعصب سے اس پر نظر ڈالی۔ یار، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، صرف براق جتنے ہینڈسم ہے اس سے کہیں زیادہ خڑوس ہے۔ پہلے دن ہی تمہیں ڈانٹ دیا۔ اس کی بات پر ڈیفنی کے چلتے ہاتھ یکدم رکے۔ ہاں، تمہیں ہی شوق چڑھا ہوا تھا ان کی اردو زبان کے ایکسنٹ چیک کرنے کا، تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آ گئے تھے۔ وہ دوبارہ سے کام میں لگتی سے چڑھا گئی۔ ہاں، بولتے پیارا ہے، لیکن یار وہ تم پر بول کر بالکل اچھے نہیں لگے مجھے۔ ہاں ہاں ہاں، ڈیفنی کی ہنسی نکل گئی۔ تمہارے گال پر سرخ نشان کیسا بنا ہوا ہے؟ وہ اب غور دیکھتی سے پوچھنے لگی تو ڈیفنی سٹپٹا سی گئی۔ اوف، براق کیوں اس پر محبت نچھاور کر کے اپنی محبت سے سب کو متوجہ کر دیتا تھا؟ کچھ نہیں، شاید چونٹی کاٹ گئی ہے، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ عائشہ نے خاص توجہ نہ دی، لیکن میں بھی ضد کی پکی ہوں، اب کام کمپلیٹ کر کے ہی جاؤں گی۔ وہ حواس میں آتی غصے سے بولتی ہوئی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، رہو ادھر۔ عائشہ ایک نظر شام کے ڈھلتے سورج کو دیکھتی ہوئی اسے کہہ کر باہر نکل گئی۔ تقریباً زیادہ تر سٹاف تو چھٹی کر گیا تھا، باقی نائٹ ڈیوٹی والے کچھ ڈاکٹرز آ چکے تھے۔ تبھی فون کال پر اس کی نظر گھمائی۔ روشنی کالنگ جگمگا رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے فون اٹھا کر اس نے کان سے لگایا۔ ڈیفنی کیا حال ہے؟ سلام دعا کے بعد وہ پوچھنے لگی تو اس کی کھنکھناتی آواز چونک گئی۔ وہ کافی خوش دلی سے مخاطب تھی، جبکہ اس کے برعکس پچھلی کال پر وہ کافی افسردہ اور خوفزدہ تھی۔ کافی خوش لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ ساتھ ساتھ لکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اسے جواب دے رہی تھی۔ کچھ نہیں یار، بس براق نے کام دیا ہوا ہے وہی کر رہی ہوں۔ بے دہانی میں سے بتا گئی تو روشنی ٹھٹک گئی۔ براق؟ کیا تم نے یہی نام لیا؟ اس کی بات پر ڈیفنی نے اپنی جلد بازی کی وجہ زبان دانتوں تلے چھپائی۔ وہ اصل میں ڈیفنی کو کوئی الفاظ نہ ملے تو اسے کیا جواب دیتی۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری خالہ نے تمہیں کتنا فون کیا، تم کال نہیں اٹھا رہی تھی، الٹا تمہارے گھر سے کسی مرد نے فون اٹھایا تھا اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، لیکن مجھے تو ابھی پتہ چلا کہ وہ براق تھا۔ ڈیفنی، تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تم نے خالہ کے پیپرز ریڈی نہیں کروائے تھے؟ وہ ابھی تک یہاں ہے، وہ بول رہی تھی، جبکہ ڈیفنی سن سی رہ گئی۔ وہ ان چند دنوں میں سب کچھ بھول چکی تھی، اس کی محبت میں رنگ چکی تھی، لیکن حقیقت بہت تلخی تھی۔ وہ خالہ کا کیا جواب دیتی؟ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔